नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मियां मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि ऐ ईमान वालो कि जो तुम खुद करते नहीं हो वो दूसरों को कहते क्यों हो। इसका मफ़हूम ये है। और इसकी मज़ीद तशरीह के लिए मैं एक हदीस का मफ़हूम आपको बता देता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि एक शख्स को जहन्नम लाया जाएगा और जब उसको जहन्नम में डाला जाएगा तो उसकी अंतड़ियां बाहर आ जाएगी और वो उसको उठा के घूमता फिरेगा और वो ऐसे होगा जैसे चक्की में आया हुआ गधा घूम रहा होता है। तो वहां पे कुछ दूसरे जन भी उससे सवाल करेंगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तू दूसरों को नेकी का हुक्म नहीं देता था? तो इसका वो जवाब देगा कि मैं दूसरों को तो नेकी का हुक्म देता था, लेकिन खुद मैं नेकी के काम पे अमल पैरा नहीं होता था। फिर वो कहेंगे, पूछेंगे उससे कि क्या तू बुराई से मना नहीं करता था लोगों को? तो वो कहेगा, मैं लोगों को तो मना करता था लेकिन खुद बुराई के कामों में मशगूल रहता था, उसको नहीं छोड़ता था। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ी अजीब अजीब खबरें आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त जब पाकिस्तान के हालात अजीब हैं तो खबरें भी ज़ाहिर बात है अजीब ही आनी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अब करप्शन के मामले में बड़े सख्त फैसले करने लगी है। पहले तो नाज़रीन, मैं उनसे तो खैर नहीं पूछ सकता क्योंकि उन लोगों के कैलिबर का तो मुझे अंदाजा हो गया था उस वक्त जब साइफर के मामले में अवाम को मामूम बनाया गया था कि देखें जी, ये जो साइफर आया है इससे आया कि मुदाखलत तो है लेकिन इससे साजिश जहर नहीं होती। उस वक्त हमें पता चल गया था कि यार ये किस टाइप के लोग हैं, क्योंकि इस हवाले से तो अमजद साहब, क्योंकि इनकी ज्यादा तशरीह अदीब लोग ही कर सकते हैं, उन्होंने एक टीवी पे जब आके ये फरमाया कि साजिश और मदाखलत ये दोनों बहनें हैं, पहले साजिश होती है बाद में मदाखलत होती है, उसका तो हमें ये जवाब ना दे सके। अब मैं नाजरीन से पूछता हूं, क्योंकि इन लोगों ने करप्शन के जो मैनी हैं वो अपने हिसाब से बनाने हैं, अपने हिसाब से इसके मैनी निकालने हैं। मैं नाजरीन से पूछता हूं, हमने आज तक जो अपने असातिज़ा से सीखा, सुना, समझा, वो ये है कि वो करप्शन की जो डेफिनेशन बयान करते हैं वो ये है कि पावर को जो अवाम और मुल्क के निज़ाम की तरफ से किसी शख्स को दी जाती है अवाम की फलाह के लिए, उस पावर को अवाम के खिलाफ और अपने ज़ाती मफादात की खातिर उस पावर का नाजायज इस्तेमाल, वो करप्शन है। और क्या मैं इन ताकतवरों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह को ही ताकतवर समझते हैं,
میں ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں. ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا آئین کی پامالی، آئین کا قتل، کیا یہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آتا؟ اسٹیبلشمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ اس کرپشن کے خلاف ہم نے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، تو پھر فیصلے اپنوں سے شروع کرو نا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ آئین، قانون، عدالتی فیصلے، انسانی حقوق کی جو پامالی ہے؟ اس وقت پاکستان میں عوام اس نیب پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنے گردے بیچنے لگے ہیں. کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی، ہماری پی ڈی ایم بدماشوں کی طرح اپنے اللہ تللوں پہ خرچ کر رہے ہیں. کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ اسی کا نام کرپشن ہے. ان کی مثال تو میں ایسے دوں گا کہ جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بڑے بڑے سخت فیصلے کرنے لگے ہیں کرپشن کے خلاف، کہ آئین کا قتل کرنے والے، آئین کو توڑنے والے، عوام کی ایمبولینس کو اشارے توڑنے پہ اس کو نیست و نابود کرنے کے فیصلے کر رہے ہیں. جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں، شرم آنی چاہیے. اگر غیرت ہو تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور کیا اس کی ایک اور مثال ملتی ہے کہ ایک بندہ گٹر میں خود نہا رہا ہو، ڈبکیاں لے رہا ہو، سوئمنگ کر رہا ہو، اور دوسروں کو وہ الطہارۃ نصف الایمان، کہ جو ایمان، جو طہارت ہے، جو پاکیزگی ہے، وہ آدھا ایمان ہے، اس کی وہ تبلیغ کر رہا ہو، تو میرے خیال میں اس سے بڑا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. پھر کچھ یہاں پہ لفافہ صحافی ہیں، خدا کی قسم ان میں جو ایک صحافی ہونے کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اتنی نظر نہیں آتی جتنی ان کے اندر میراثیوں والی صفات ہیں. کہ ڈنڈا آ گیا، اب ڈنڈے پہ یہ ہو گیا، اب تھوڑی سی میٹیں کرنے کے بعد ڈالر وہ اس کو نیچے ریورس ہو گیا. شرم جانی چاہیے آپ لوگوں کو. ذرا بازار سے دیکھیں کیا اس اوپن مارکیٹ میں ریٹ، اس ریٹ پہ ڈالر مل سکتا ہے؟ یار میں اسے بکواس نہیں کہوں تو اور کیا کہوں. بڑے افسوس کی بات ہے. اس کے لیے سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ جس ڈانگ کی بات کر رہے ہیں نا، جس ڈنڈے کی بات کر رہے ہیں، یہ ڈنڈے آئیں گے، گزر جائیں گے. عوام نے اب سمجھ لیا ہے، لیکن اپنے اس ڈنڈے کے حوالے سے خوف زدہ آپ ہو جائیں اور اس کے لیے تیار ہو جائیں جو آخرت میں آپ لوگوں کے اوپر برسے گا. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ان کا جو ذمہ دار ہے، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. آج اسرائیل بھی فلسطینیوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ڈھا رہا جس طرح کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو اپنے آپ کو طاقتور کہتی ہے، جو یہ فرعون بن کے بیٹھے ہیں، جو یہ پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے بھی وہ حالات نہیں ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے عوام کے اوپر اس طرح کے حالات پیدا کر دیے. اور یاد رکھیں صرف ایک چیز کا فرق ہے اب باقی، کہ عوام کے خلاف ٹینک نہیں نکلے، باقی تو کام وہی کر رہے ہیں جو فرعون آج سے کرتے چلے آ رہے ہیں. آج تک جو اس طرح کے فرعون آتے رہے ہیں اور مظالم ڈھاتے رہے ہیں. لیکن عوام الناس سے یہی گزارش ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں جو ہماری اس وقت ہم نے جس دشمن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، یہ اس کی ڈائریکشن چینج کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی بات سے کہ جناب 2500 ارب ادھر سے آ جائے گا، 2500 ارب ادھر سے آ جائے گا.
یار ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 25 وہ بھی کی جو عادت پڑ گئی ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے خرچ کرنے کے لیے، وہ عادت تمہیں جب تک ذلت اور رسوائی کے ساتھ تم مر نہیں جاؤ گے اس وقت تک میرے خیال میں یہ عادت تمہیں چھوٹے گی نہیں. کہ دنیا کا پورا میرے خیال میں ایک عجیب ملک ہے کہ اس کے جتنے ٹریلین ڈالرز میں جو اس کے ذخائر ہیں ان کو ٹھیکے پہ دیا جا رہا ہے. پاکستان کے ایئرپورٹ ٹھیکے پہ، سی پورٹ ٹھیکے پہ، زرعی زمین ٹھیکے پہ. اور بچا کیا ہے؟ اس کا جواب دینا. صرف عوام بچے ہیں، بس ان کو بھی ٹھیکے پہ دے دیں، بیچ دیں ان کو. اور وہ آپ نے بیچ دیا ہے IMF کے ہاتھوں. عوام کے اوپر جو یہ ظلم و ستم اٹھا رہے ہیں، آپ نے اپنی کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ یہاں حالات یہ، پچھلے دنوں میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک فوجی آدمی تھا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اس وقت یہ حالات ہے کہ چھٹی بیان میں دل نہیں کرتا کہ ہم عوام کو فیس نہیں کر سکتے، پبلک کا سامنا نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں اب میں عوام الناس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حق کے ساتھ ڈٹ جائیں. جس طرح وکلا نے سٹینڈ لیا ہے، دل خوش ہو گیا ہے. ان کو سپورٹ کریں اور یاد رکھیں اسی میں ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی. اگر اس وقت بھی ہم خاموش رہے تو خدا کی قسم دنیا میں بھی تباہی ہے، ہماری ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں تو ہونی ہی ہونی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، کہ جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ کلمہ حق ہے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے. اور الحمدللہ ہم یہ جو آواز اٹھا رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھا رہے ہیں. نہ موت کی فکر ہے، نہ کسی اور معاملے میں ہمیں کوئی خوف زدہ کر سکتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے بعد ہمارا یقین ہے کہ جو فرعون ہے وہ ہمارے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے. اور اس وقت جو پاکستان میں غربت کے حالات آ رہے ہیں، یقین جانیے یہ ان کے ذلت اور رسوائی کے انجام کی اللہ تیاری کروا رہے ہیں. کیونکہ جب بھی کسی ملک میں بڑے بڑے انقلاب اٹھے ہیں تو بنیادی چیز جو ہوتی ہے ان کی وہ بھوک ہوتی ہے. اور ان لوگوں نے کرپشن، یا شرم آنی چاہیے. جب PDM آئی تھی اس کو کرپشن نہیں کہتے. ان کو لانے والے کون تھے؟ وہ کرپٹ نہیں تھے. جب یہ آ کے اپنے کیسز معاف کروا رہے تھے وہ کرپشن نہیں تھی. باجوہ صاحب جن کی 2-2.5 لاکھ تقریباً تنخواہ ہوتی ہے، جب وہ یہ حرکتیں کر کے چلے گئے، 1200 ارب لے کے چلے گئے، وہ بدبخت کرپٹ نہیں ہے. اس کو کرپشن نہیں کہتے. آپ میری طاقتوروں سے یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس طرح کی چبلے مار کے اس طرح کا قوم کو بہکاوے میں لانے کی کوشش نہ کرنا. اب یہی ہے کہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ انجام میرے اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ یاد رکھیں. چیونٹیوں کے ذریعے بھی بڑی بڑی آفتوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کروا دیتے ہیں. ہم تو یار پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے دے. جب یہ توفیق مل جائے گی تو یہ فرعون گٹر کی نالیوں میں بہہ جائیں گے. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.